अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। नहीं, मैं खौफज़दा सा हो गया। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, कोई जादूगर नहीं जो तुम्हारी आज़ाद कर दूँ। तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो। उसने कहा, आखिर तुम मेरी मदद करने और तक पसंद आने वाली लड़की या औरत को बिस्तर की जीनत ना बना ले। ये देखकर उसके सीने पर सांप लौट गए। मेरे पिताजी की बीवी लाखों में एक है और मेरे बाप की दौलत और ज़मीनों में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं बहुत कम उम्र था। मेरी माँ एक वफादार और शोहर परस्त औरत थी। वो मेरे पिताजी को बहुत चाहती थी। उसने कभी किसी गैर मर्द और बमल दास को एक औरत की नज़र से नहीं देखा था। बमल दास मेरी माँ को देखने, मिलने और बात करने के लिए किसी न किसी बहाने से आता रहता था। मेरी माँ बहुत कम उसके सामने जाती थी, इससे बात करने से कतराती थी, जिस पर बमल दास को बड़ा गुस्सा आता और वो इस बात को अपनी ज़िल्लत और तौहीन समझता था। वो इस बात की कोशिश करता था कि कभी मेरी माँ उसे तन्हाई में मिल जाए ताकि वो फ़ायदा उठा सके। बमल दास को अपने बारे में ये खुशफहमी थी कि मेरी माँ भी दूसरी औरतों की तरह उसके साथ उसके सिर्फ एक इशारे पर अपना तन मन उसे सौंप देगी। वो इससे जी भर के खेलता रहेगा। इसकी बीवी को इसके करतूतों का पता था, लेकिन वो इसलिए अपनी पति की स्याकारियों को शायद बर्दाश्त किए हुए थी कि कहीं उसका पति उसे तलाक ना दे दे। वो नहीं चाहती थी कि पति से अलग हो जाए क्योंकि उसे उसके पति ने सुख से रखा हुआ था, क्योंकि वो खुश दिखाई देती थी। इससे ऐसा महसूस होता था कि उसने भी शायद आशनाई कर रखी थी, जिसकी वजह से उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। वो अनजान सी बनी रहती थी कि उसे अपने पति की बदकारियों का कोई इल्म नहीं है, बल्कि उससे एक नौजवान शादीशुदा औरतों ने शिकायत की थी कि उसके पति ने उन्हें अगवा करके उनकी इज्जत को ताराज कर दिया है। बमल दास की बीवी ने उन्हें समझा बुझा कर भेज दिया कि वो अपनी ज़ुबान बंद रखें, वरना इनकी अपनी बदनामी होगी। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। उनके पति और दुनिया उल्टा इल्ज़ाम देगी कि वो बमल दास की खूबसूरती और वजाहत पर मर मिटी थी। एक दिन मेरे पिताजी किसी ज़रूरी काम से गांव से बाहर गए हुए थे। मैं दोस्तों के साथ खेल कर घर लौटा तो उस वक़्त दोपहर हो रही थी। मैं घर के बाहर खिड़की के पास ठिठक कर रह गया। इस खिड़की के दोनों पार्ट इस कदर खुले हुए थे कि उनके दरमियान एक झरी बन गई थी, जिसमें कमरे का मंजर साफ नज़र आ रहा था। मैंने बमल दास को देखा। मैं जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करें और उनसे अपने बाप की माफ़ी मांगे और फिर आप मेरे बारे में सोचना बंद कर दें। हर औरत एक ही होती है। मैं तो आपकी बहन की तरह हूँ। क्या कोई अपनी बहन को तस्वर में इस तरह से देखता है? ना तुम मेरी बहन हो और ना मैं तुम्हारा भाई। बमल दास मुस्कराया। ये कोई पाप नहीं है। मैंने तो ये देखा था कि भगवान ने तुम्हें हालात से कितना सुंदर और पुरकशिश बनाया है। तुम कितनी बदनसीब हो कि एक गरीब के घर पैदा हुई। तुम्हें किसी राजा के घर पैदा होना था। तुम्हें तो रानी होना था। आप यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाएं। मेरी माँ बराफोख्ता हो गई। शैतान आपको बहका रहा है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, चले जाएं। मैं यहाँ नामुराद होकर जाने नहीं आया हूँ। मेरी जान मधुमती, उसने माँ की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें पाने के लिए आया हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे दिल का अरमान निकालने से रोक नहीं सकती। ना तुम मेरे हाथों से बच कर जा सकती हो। गुस्सा छोड़ दो, मेरी आगोश में आ जाओ। बमल दास ने लपक कर मेरी माँ को दबोच लिया। उस वक़्त इस लम्हे मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। इस जालिम के शिकंजे से अपनी माँ को कैसे आज़ाद कराऊँ। मेरी निगाह फर्श पर पड़ी, पत्थर पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और फ़ौरन ही वो पत्थर उसकी खोपड़ी पर पूरी कुव्वत से दे मारा और एक तरफ हट गया। बमल दास की गिरफ्त और ज़ोर कम हो गया। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा।
ماں کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیسے اور کیوں ہو کر رہ گیا۔ ماں حیرت اور خوف کی حالت سے بستر سے نکلی۔ اس نے ایک پل کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ میں فوراً ہی ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ میری ماں چند لمحوں کے بعد سراسیمگی کے عالم میں گھر سے نکل کر پڑوسی کے مکان میں گھس گئی۔ اس مکان میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی بہو اور بچے بھی ساتھ رہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بمل داس گھر سے نکلا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھوپڑی پر رکھا ہوا تھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ میں کوئی 2 دن کے بعد ماں کے ساتھ گھاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بڑی لانچ شہر سے آئی ہوئی تھی۔ وہ لانچ ہر 3 مہینے میں ایک دن بہت ساری ساڑیاں، چوڑیاں اور سنگھار کا سامان لے کر آئی تھی اور بہت ہی سستی چیزیں فروخت کرتی تھی۔ راستے میں بمل داس مل گیا اور ماں سے بولا، مدھومتی، اس روز مجھے معلوم نہیں کس نے زخم کر دیا، مجھے क्षमा کر دو مدھومتی، جانے مجھے اس روز کیا ہو گیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس روز چونکہ تم شراب کے نشے میں تھے اس لیے تم خود پر قابو نہ پا سکے تھے۔ ماں نے صاف دلی سے کہا، تم تو بہت اچھے انسان ہو، تم میری بہن کی طرح ہو۔ بمل داس نے کہا، 1 مہینے میں راکھی کا تہوار آنے والا ہے، تم میرے ہاتھ پر راکھی باندھو گی نا؟ کیوں نہیں بھیا، ماں خوش ہو کر بولی، راکھی کا بندھن ہم دونوں کی محبت کے رشتے کو بہت مضبوط اور گہرا کر دے گا۔ میں ایک بھائی کے ناطے تم سے اپنی ایسی محبت کروں گا، وہ پیار دوں گا جسے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گی۔ بمل داس نے کہا، اس روز کے واقعے کو بھلا دینا۔ میں نے مندر جا کر بھگوان سے بہت معافی مانگی، شرمندہ ہوں۔ اس کے آگے بہت دیر تک روتا اور گڑ گڑاتا رہا۔ بمل داس جب آگے بڑھ گیا تو میں نے ماں سے پوچھا، یہ بمل داس کیا کہہ رہے تھے؟ کس بات پر شرمندہ اور نادم تھے؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ ماں نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا تھا۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کوئی 7 دن بعد میرے پتا جی اچانک اور پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ جب بمل داس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑا دوڑا گھر آیا اور اس نے ماں کو خوب دلاسا دیا کہ وہ کسی بات کی فکر نہ کرے، وہ انہیں تلاش کر کے لے آئے گا۔ اس کے تیسرے دن پتا جی کی تلاش ندی کے جنوب میں مسخ شدہ حالت میں ملی۔ ان کی شناخت لباس سے ہوئی۔ پولیس نے اپنی تفتیش کے بعد بتایا کہ وہ منڈی میں چاول بیچ کر آ رہے تھے کہ بدماشوں نے انہیں اغوا کر کے رقم لوٹ لی، اس لیے قتل کر دیا کہ وہ قاتلوں کو پہچانتے تھے۔ ماں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، بھیا اس سمے کیسے عطا ہوا؟ تم کتنے اچھے بھیا ہو، تم نے ایک سگے بھائی سے بھی بڑھ کر میرا خیال رکھا ہوا ہے۔ کاش بھیا میں تمہارے اس احسان کا بدلہ دے سکتی۔ تم میرے احسان کا بدلہ کیوں نہیں دے سکتی ہو؟ بمل داس نے معنی خیز لہجے میں کہا، میں اپنے احسانات کا بدلہ لینے تو آیا ہوں۔ جو حکم میرے پیارے بھیا۔ میری ماں نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، حکم کریں بھیا۔ مجھے تمہاری جان کی نہیں بلکہ ان احسانات کے صلے میں تمہارے بدن اور شباب اور جوانی کی ضرورت ہے۔ اس نے ماں کے پاس جا کر کہا، کیا؟ ماں ایک دم سے اس طرح اچھل پڑی جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ ہاں میری جان۔ بمل داس نے ماں کو فوراً ہی بازوؤں میں بھر لیا، اس کے بدلے میں تمہارا جسم مجھے چاہیے اور کچھ نہیں۔ بمل داس بھیا، ماں نے اس کے بازوؤں کی گرفت میں کسمساتے ہوئے لجاجت سے کہا، تم مجھے اپنی بہن بنا کر لائے ہو، کیا کوئی اپنی بہن کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ کیا تمہیں بھگوان کا بھی کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے؟ کہیں تم نشے میں تو نہیں ہو؟ بمل داس میں بھیا، صرف زبان سے کہہ دینے سے غیر عورت بہن نہیں ہو جاتی۔ بمل داس نے تیز لہجے میں کہا، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، اس رات تم بچ گئی تھی لیکن آج تم بچ نہیں سکتی۔ تمہارا شباب اور حسن اور جسم میری ملکیت ہے، تم یہاں جب تک رہو گی تم میری پتنی کی طرح رہو گی۔ میں نے یکدم دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ بمل داس نے میری ماں کو اپنے بازوؤں کی گرفت سے آزاد کیا۔ جب وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا تو ماں نے شمع دان اٹھا کر اس کے سر پر پوری طاقت سے مار ڈالا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تب کہیں دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ ناگوہار پہنچنے تک ماں مسافروں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ ماں کا بے مثال حسن، نازک جوانی اور شباب مسافروں کو دیکھنے پر مجبور کرتا رہا، جس سے ماں بھی سخت پریشان اور خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ پتا جی کے دوست ستیو رام کے ہاں پہنچے۔ پتا جی کے لرزہ خیز
قتل کی خبر ان تک نہیں پہنچی تھی۔ انہیں اس خبر سے بہت دکھ ہوا۔ وہ پتا جی کو یاد کر کے روتے بھی رہے۔ ان کی پتنی کو سورگ باش ہوئے 3 برس ہو چکے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ انہیں پتنی سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی اس محبت کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے برابر والا مکان ہمیں رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ اس گاؤں میں ماں کی شہرت چند دنوں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جس نے ماں کو دیکھا وہ جیسے دل دے بیٹھا۔ ماں سے شادی کرنے والوں میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ ستیو رام بھی یہی چاہتے تھے کہ ماں کسی اچھے شخص سے شادی کر کے گھر بسا لے، کیونکہ ایک حسین اور جوان عورت کا بغیر مرد کے پہاڑ سی زندگی گزارنا آسان نہیں۔ ماں نے ان سے کہا کہ وہ 3 دن تک سوچنے کے بعد جواب دے گی۔ ماں نے ستیو رام چچا کو طلب کر کے کہا، میں نے 3 دن کے سوچ بچار کے بعد شادی کر کے اپنے بیٹے کی خاطر گھر بسا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ وہ خوش ہو کر بولے، مجھے تمہارا فیصلہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ تم کس سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ آپ سے۔ ماں نے سر جھکا کر سرخ ہوتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آپ سے اچھا پتی مجھے کبھی نہیں مل سکتا مجھ سے۔ ستیو رام چچا بھونچکے سے ہو گئے۔ انہیں جیسے یقین نہیں آیا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف آپ سے۔ ماں نے کہا، یہ آپ نہیں چاہتے تو پھر کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ آپ مجھ سے شادی کس لیے نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں آپ کے لائق نہیں ہوں؟ میں ایک بیوہ عورت اور بچے کی ماں ہوں، اس لیے۔ جب سارے مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور پورے گاؤں پر گہرا سناٹا چھا گیا، تب ستیو رام چچا مجھے حجلہ عروسی میں لے کر داخل ہوئے، جس میں میری ماں دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ ستیو رام نے میری ماں کے سامنے کھڑے ہو کر اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مدھومتی، میں بھگوان کی سوگند کھا کر تمہیں وچن دیتا ہوں کہ مکر جی آج سے آپ کے سگے بیٹے کی طرح ہے۔ کل تک میں اسے اپنے دوست کا بیٹا سمجھتا رہا تھا، لیکن آج سے یہ میرے سگے بیٹے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میں اسے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں۔ تم دونوں کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ تمہیں اور تمہارے بیٹے مکر جی کو کبھی بھی کسی بات کی کمی ہو تو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تم دونوں کا ہے۔ ستیو رام چچا نے اپنی بات پوری کی تھی کہ اس لمحے 4 بدماش، جنہوں نے اپنے چہروں پر ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے اور چاقوؤں اور چھریوں سے مسلح تھے، کمرے میں دندناتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ جو 5 بدماش تھے وہ بمل داس تھا۔ ان 5 نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے اور ستیو رام چچا کو نخے میں لے لیا۔ دونوں کی مشقیں کس کر منہ میں کپڑے ٹھونس دیے۔ یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا کہ ہم تینوں بھونچکے سے ہو گئے۔ اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ چیخو پکار کر سکیں۔ بمل داس نے کمرے میں گھستے ہی دھمکی دے دی تھی کہ ہم میں سے کسی نے شور مچایا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ بمل داس اور ان بدماشوں کو دیکھ کر ماں کو غش سا آ گیا تھا۔ اس کے جسم پر خوف و لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ چہرہ دھلی چادر کی طرح سفید پڑتا چلا گیا۔ وہ ایک مردہ لاش کی طرح دکھائی دینے لگی۔ بمل داس نے اپنے ساتھیوں بدماشوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ چلے گئے تو بمل داس دروازہ بند کر کے ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے ان چند لمحوں میں خود پر کسی حد تک قابو پا لیا تھا۔ بمل داس نے بڑے استہزائی لہجے میں کہا، میری جان، تم مجھ سے کہاں تک اور کب تک چھپتی اور بچتی پھرو گی؟ دیکھو، آخر تمہاری محبت اور کشش مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ مجھے دیکھ کر تمہیں بہت خوشی ہو رہی ہوگی کہ میں عین وقت پر آ گیا۔ بمل داس، ماں نے پھنسی آواز میں کہا، میں نے تمہیں اپنا بھائی بنایا ہوا ہے۔ بھگوان نے اب تک تمہاری عزت بچائی، آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہاری عزت کیسے اور کیوں کر بچاتا ہے۔ بمل داس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ماں کی باں پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور بازوؤں میں لے کر گرفت اتنی سخت اور مضبوط کر لی کہ وہ کسمسا تک نہ کس سکی۔ وہ جیسے شکنجے میں کس گئی تھی۔ بمل داس نے اپنے مکروہ ارادے کی تکمیل کے بعد دروازہ کھول کر اپنے آدمیوں کو آواز دی۔ جب وہ اندر آئے تو اس نے ان سے کہا، میری دلہن کو سہارا دے کر لے چلو۔ اور ہاں، اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا، یہ سانپ کا بچہ سپولیا ہوتا ہے، اسے لے چلو۔ دولہا میاں کو چھوڑ دو، اسے یہیں رہنے دو۔ میری مشقیں کھول دی گئیں اور منہ سے کپڑا نکال دیا گیا۔ پھر وہ لوگ مجھے اور میری ماں کو لے کر ندی کی طرف چل پڑے۔
گھاٹ سے کسی قدر ہٹ کر جہاں جھاڑیاں تھیں وہاں رک گئے۔ ندی کے کنارے ایک بڑی کشتی موجود تھی جس میں 7-8 افراد سفر کر سکتے تھے۔ بمل داس نے اپنے آدمیوں سے کہا، میں بہت تھک گیا ہوں، میں کشتی میں جا کر آرام کر رہا ہوں اور ان لوگوں کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ میں نے چھرا اٹھا لیا، فوراً ہی جھاڑیوں کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ درندے میری ماں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ماں نے اپنے آپ کو ایک سرد لاش کی طرح ان کے حوالے کر دیا تھا۔ میں اکیلا ان کا بال تک بھیگا نہیں کر سکتا تھا۔ یکدم میری ماں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے ان کی نظریں بچا کر ایک چاقو اٹھا لیا، پھر ایک بدماش کی پشت میں پوری طاقت سے گھونپ دیا، پھر اسے نکال لیا۔ اس بدماش نے بڑے زور کی چیخ ماری اور وہ زمین پر گر کر درد سے تڑپنے لگا۔ اس کے ساتھی بھونچکے ہو گئے۔ ماں وہ چاقو لیے کشتی کی طرف لپکی تاکہ بمل داس کو موت کے منہ میں اتار دے۔ میری ماں کی کشتی کے قریب پہنچنے سے قبل ہی ایک بدماش نے جو لال رنگ کے لباس میں تھا میری ماں کو دبوچ لیا۔ میری ماں کے ہاتھ سے چاقو چھین کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ میری ماں کے منہ سے چیخ تک نہ نکل سکی۔ وہ تیورا کر زمین پر گری اور اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے خون سے زمین لال ہونے لگی۔ اس وقت بمل داس کشتی میں سے نکل کر باہر آیا۔ 5 بدماش آئے تھے اور ہم دونوں کی مشقیں کس کر ماں کو اٹھا کر لے گئے۔ اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ دن نہ صرف میرے لیے بلکہ گاؤں والوں کے لیے بھی کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ماں کی خون آلود نعش نے گاؤں میں خوف و ہراس و دہشت پھیلا دی۔ پولیس اس وقت کا سراغ اس لیے نہیں لگا سکی تھی کہ کسی نے بھی ان بدماشوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ صرف ہم دونوں جانتے تھے کہ قاتل کون ہے۔ میں کئی دنوں تک ماں کو یاد کر کے بہت رویا تھا۔ ستیو رام چچا نے مجھے ایک دن کہا کہ یہ رونا تو ساری زندگی کا ہے، رونے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار نہیں کئی مرتبہ جہاں میری ماں کو قتل کیا گیا تھا وہاں مجھے میری ماں کی آتما کئی بار نظر آئی تھی۔ اس نے مجھ سے باتیں کی تھیں اور مجھ سے کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر بمل داس سے اس کی بے حرمتی کا بدلہ لوں۔ میں نے ماں کی آتما سے وعدہ کیا کہ اسے ضرور بدلہ لے کر رہوں گا۔ اگر ستیو رام چچا نے مجھے سہارا نہ دیا ہوتا تو بھگوان جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ انہوں نے میری پرورش اور تعلیم میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ انہوں نے مجھے ایک سگے بیٹے سے بھی بڑھ کر چاہا، پیار دیا، خیال رکھا۔ میرے دل میں جو صدمہ اور غم تھا اسے ایک طرح سے مٹا دیا تھا، لیکن میرے سینے میں جو انتقام کی آگ تھی وہ بجھ نہ سکی۔ جب بھی مجھے پتا جی اور ماتا جی کی دردناک موت کا خیال آتا تو غصے اور انتقام سے میرا خون کھولنے لگتا۔ بمل داس ہی میرے پتا جی کا قاتل تھا۔ اس نے میری ماں کے حصول کے لیے انہیں راستے سے ہٹایا تھا۔ ستیو رام چچا کا بھی یہی خیال تھا۔ وقت پر لگا کراٹتا رہا۔ میں نے جوانی کی دہلیز پار کر کے شباب کی حدود میں قدم رکھ دیا۔ وقت نے میرے سینے میں نفرت اور انتقام کی آگ ایک طرح سے سرد کر دی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ ستیو رام چچا کے ساتھ کاروبار میں مصروف ہو کر دلچسپی لے رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے ستیو رام چچا نے مجھے سمجھا بجھا کر اس آگ کو سرد کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ سب کچھ بھگوان پر چھوڑ دوں۔ ایک روز میں چاندنی رات کو سیر کے لیے نکل گیا۔ میرے قدم آپ اس جگہ پہنچ گئے۔ تمہیں ساری باتیں ایک ایک کر کے یاد آ جائیں گی۔ میں ماں کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے زمین پر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں ماضی میں پہنچ گیا۔ میرے چشم تصور میں ایک ایک کر کے تمام مناظر لہرانے لگے۔ ماضی حال بن گیا۔ میرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ ان میں سے لہو رسنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ میری رگوں میں غصہ اور انتقام کے جوش میں لہو ابلنے لگا۔ ان بدماشوں نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بمل داس کے ایما پر۔ بمل داس نے میری ماں کے حصول کے لیے میری ماں کو بے وقوف بنا دیا، میرے پتا جی کو قتل کروایا۔ پھر اس نے میری ماں کی سہاگ والی رات کو، اس کی عزت کو ایک پتی اور بیٹے کی نظروں کے سامنے پامال کیا اور میری ماں کو درندوں کے سامنے اس طرح ڈال دیا جیسے وہ کچا گوشت ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری ماں کی آتما میری نظروں کے سامنے موجود نہ تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس وقت پھو پھٹ رہی تھی۔ میں نے ستیو رام چچا کو نہیں بتایا کہ میری ماں کی آتما سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بمل داس سے انتقام لینے کے لیے کہا۔ وہ میری اس بات کا یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ میرے اندر انتقام لینے کا جوش پیدا ہو گیا ہے، پھر سے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ میں ان سے کاروبار کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے
شہر جانے اور رنگا مائی کی سیر و تفریح کا کہہ کر لانچ سے اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچ کر دیکھا تو گاؤں میں ان 15 برسوں میں بہت تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ گاؤں میں ایک حویلی نما مکان نظر آیا جو سب سے خوبصورت، شاندار اور پُر شکوہ تھا۔ میں نے ایک سے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ مکان بمل داس کا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بمل داس نے اپنے بچپن کے دوست شرما جی کے قتل اور اس کی بیوی اور بچے کے گاؤں سے پراسرار طور پر غائب ہو جانے کے بعد اس کی ساری جائیداد اور زمینوں پر جعلی کاغذات بنا کر قبضہ کر لیا۔ وہ اور امیر کبیر آدمی بن گیا ہے۔ ان 15 برسوں میں وہ اور خود غرض، لالچی، ظالم اور سنگ دل شخص بن گیا ہے۔ وہ غریبوں پر بہت ظلم کرتا ہے، سود پر قرض دیتا ہے۔ اگر کوئی قرض اور سود ادا نہیں کرتا تو وہ اس کی بیوی، بہن یا بیٹی کو گروی رکھ لیتا ہے۔ جب تک قرض اور سود ادا نہیں ہو جاتا وہ اس کی عزت سے کھیلتا رہتا ہے۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازے کو بھیڑ دیا اور جیب سے چاقو نکال کر اسے کھول لیا کہ اگر لڑکی نے بیدار ہو کر شور مچانے کی کوشش کی تو اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کر سکوں۔ پھر میں اس کی طرف دبے پاؤں اور بے آواز بڑھا۔ بجلیوں سے بھرا شباب بدن اور اس کا تناسب مجھے کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈس رہے تھے۔ میں نے شاید ہی کسی لڑکی کا ایسا سراپا اور بے پناہ گداز بدن دیکھا ہوگا۔ جب میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بہت ہی حسین تھی۔ ایسی حسین صورت میں نے کبھی دیکھی تھی؟ میں مبہوت سا ہو گیا اور اس کے بے پناہ حسن کے طلسم کا اسیر بن کر اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھا۔ دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو گیا۔ وہ پلکوں سے آنکھیں بند کیے خوابوں کے نگر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ صرف بلا کی معصومیت بلکہ جاذبیت بھی تھی۔ وہ میری ماں سے کہیں حسین تھی۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ بمل داس کی بیٹی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس طلسم سے نکل آیا۔ میرے سینے میں جو نفرت اور انتقام کی آگ تھی وہ اور بھڑک اٹھی۔ میں نے اس کے بھڑکیلے بدن اور حسن کی کشمہ سازیوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ میں بمل داس کی بیٹی کی بے حرمتی کر کے ماں کی بے حرمتی کا انتقام لوں۔ اس طرح بمل داس کو ایسی اذیت اور تکلیف ہوگی کہ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہے گا۔ میں 2-3 مرتبہ اس کی بیٹی کو آلودہ کرنے کے بعد بمل داس کو موت کی نیند سلا دوں گا، لیکن اس سے پہلے اس کی بیٹی کو بھی اس طرح قتل کر دوں جس طرح میری ماں کو بربریت سے قتل کیا گیا تھا۔ جب میں نے اپنا ہاتھ جس میں چاقو تھا اوپر اٹھایا تو میرے ذہن میں ایک اور خیال بجلی کی طرح آیا۔ میں بمل داس کی بیٹی کو چاقو کے زور پر بے آبرو کرنا چاہتا تھا اور اسے اس لیے بیدار کر رہا تھا، لیکن اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میرے ذہن میں جو اس لمحے تدبیر آئی تھی اس سے بمل داس کو اور اذیت اور تکلیف پہنچتی۔ وہ نفرت اور غصے سے پاگل کتا بن جاتا۔ میں اس وقت ایک ضروری کام سے ارجن پور جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ میری واپسی رات تک ہوگی، پھر میں واپس آ کر مہمان خانے میں ٹھہرتا ہوں۔ سرکار سے جو بھی کاروبار کے سلسلے میں باہر سے آتے ہیں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ میں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں نے کہا میں آج واپس چلا جاتا ہوں، 6-7 دن بعد واپس آ کر ملوں گا۔ میں یہاں 3 دن ٹھہر کر کیا کروں گا؟ ایک طرف سے میرے لیے بمل داس کی غیر حاضری بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ نہ صرف میری بہت بڑی مشکل حل ہو گئی تھی بلکہ میرے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اب میں بہت بڑی آسانی سے اپنی تدابیر پر عمل کر سکتا تھا۔ میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ جب وہ بوڑھا ملازم میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں تیزی سے حویلی کی طرف بڑھا۔ بیرونی دروازے پر وقفے سے 2 مرتبہ دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا۔ ایک 14 برس کی ملازمہ لڑکی نے دروازہ کھول کر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے بمل داس کی بیٹی چندا سے ملنا ہے، میں نے جواب دیا۔ ان سے کہو کہ ان کے پتا جی نے ان کے نام ایک پیغام بھیجا ہے، وہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ وہ مجھے مہمان خانے میں بٹھا کر اور میرے لیے ایک گلاس شربت لا کر واپس چلی گئی۔ میں نے شربت پی کر گلاس رکھا ہی تھا کہ دہلیز کا پردہ ہلا اور کمرے میں جیسے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ ان کا نام ماں باپ نے صحیح رکھا تھا۔ اس نے مجھے پرنام کیا۔ وہ نہ صرف بہت حسین بلکہ معصوم اور بھولی بھالی لگی۔ میں اسے رات کو بہت غور اور قریب سے دیکھ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں
ترنم کے جذبات جنم لینے لگے۔ میں نے دل میں سوچا اس کے پتا جی کے کیے گناہوں کی سزا اس معصوم کو کیوں دوں؟ اس پھول کو مسل کا پامال کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ جی نہیں، میں نے سر ہلایا۔ پولیس کے پاس جانے سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کہ ہمیں نقصان ہو، اس لیے میں پولیس کے پاس نہیں گیا۔ حاصل کیوں نہیں؟ چندہ حیرت سے بولی۔ ڈاکو پولیس سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پولیس کے پاس آدمی اور بندوقیں بہت ہوتی ہیں۔ ڈاکو نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے پولیس کو بتایا اور ان سے کسی قسم کی درخواست کی اور انہیں لے کر آیا تو وہ نہ صرف آپ کی ماتا جی، پتا جی، بلکہ میرے بھائی کو بھی قتل کر کے ان کی لاشیں دریا میں بہا دیں گے، اور پھر وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ڈاکو بہت خطرناک قسم کے ہیں۔ کیا رقم اور زیورات لے کر مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی چلنا ہوگا؟ چندہ نے اپنی لانبی پلکیں جھپکائیں جو چلمن کی طرح تھی۔ جی ہاں، میں نے سر ہلایا۔ آپ کا میرے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی ماتا جی نے سختی سے تاکید کی ہے کہ میں آپ کو بھی ساتھ لے کر آؤں۔ اگر ڈاکو نے مجھے بھی پکڑ لیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ ڈاکو تو حسین اور جوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس گاؤں میں جہاں ڈاکوؤں کا اڈا ہے ایسی جگہ چھپا دوں گا کہ ڈاکو آپ کو دیکھ نہ سکیں گے۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ منشی بھی نہیں ہیں اور ہمارا پرانا نوکر بھی ایک کام سے ارجن پور گیا ہوا ہے۔ وہ بولی۔ اس کے آنے کے بعد میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، اس بات کی ہوا کسی کو بھی نہ لگے، میں نے جلدی سے کہا۔ آپ کے پتا جی نے بھی یہی کہا ہے، اور ڈاکو نے بھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے ایک لانچ سندر پور جاتی ہے۔ ہم دونوں اس سے سندر پور روانہ ہو جائیں گے۔ جتنا جلد پہنچیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اگر کسی نے راستے میں اور گھاٹ پر یہ پوچھا کہ تم اکیلی کہاں اور کس لیے جا رہی ہو، یہ کون صاحب ہے، میں انہیں کیا بتاؤں؟ وہ بولی۔ ماں کو پھانسنے کے لیے نیا جال بچھایا، اس سے اپنی من مانی کی معافی مانگی اور بہن بنا لیا تاکہ اسے اعتماد میں لے کر بیوقوف بنا سکوں۔ وہ میری معصوم ماں تمہارے فریب میں آ گئی۔ تم نے میرے پتا جی کو گنڈوں سے قتل کروایا اور میری ماں کو دنیا والوں کے سامنے بہن کہہ کر اپنے گھر لے آئے۔ اس رات بھی میری ماں عزت بچانے میں کامیاب ہو گئی اور ہم دونوں وہاں سے فرار ہو کر اپنے پتا جی کے دوست کے گاؤں آ گئے۔ میری ماں کی شادی کے روز تم نے اسے اپنی پتی کے ساتھ سہاگ رات منانے نہیں دی۔ تم نے مجھے اور میرے سوتیلے پتا جو کہ گنڈوں کی مدد سے باندھ کر میری ماں کی متعدد بار آبرو ریزی کی، پھر مجھے اور ماں کو ندی کنارے لے گئے۔ تم نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر میری ماں کی عزت ملیا میٹ کی۔ میں نے اور میری ماں نے تمہارے 2 آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ وہ موت سے بچ نہ سکی، لیکن میں بچ گیا۔ قدرت نے شاید اس لیے بچا لیا تھا کہ میں تم سے انتقام لے سکوں۔ آج میں تم سے انتقام لینے کے قابل ہو چکا ہوں۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ حویلی میں گھس کر یہ تمہاری گھات میں بیٹھ کر تمہیں قتل کر دوں۔ میں اس نیت سے حویلی میں داخل ہوا۔ اتفاق سے تمہاری بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا۔ پہلے تو میرے دل میں آیا کہ اس کی عزت کھیل کر اسے وحشیانہ طور پر قتل کر دوں۔ تمہیں اپنی حسین بیٹی کے قتل کا صدمہ اور اس سے جو اذیت و تکلیف ہوگی، اس سے تڑپتے رہو، پھر تمہیں قتل کر دوں۔ لیکن میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، ایک منصوبہ بنایا۔ میں اسے فریب دے کر اغوا کر کے ایک دور دراز اور غیر معروف گاؤں میں لے جا رہا ہوں۔ سفر کے دوران اور اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد اس کی عزت سے اس وقت تک اور اتنے عرصے تک کھیلتا رہوں گا جب تک جی نہیں بھر جاتا۔ پھر اسے 10 درندہ صفت بدماشوں کے حوالے کر دوں گا، پھر اسے قتل کر کے اس کی برہنہ لاش گاؤں میں پھینک جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد تمہیں بڑی شفاقی سے قتل کروں گا۔ اس طرح میری ماں کی پتا جی کی آتما کو شانتی ملے گی۔ تم ایک بدروح کی طرح اس دنیا میں خوار ہوتے پھرو گے۔ تمہیں مر کر بھی یقین نہیں ملے گا۔ مکر جی، میں نے اس خط کو لفافے میں اچھی طرح سے بند کیا۔ جب میں حویلی کے عقب میں گیا، گھاٹ پر چندہ میری راہ تک رہی تھی۔ اس نے ترپال کے دستی بیگ میں اپنے ایک جوڑے میں رقم اور زیورات لپیٹ کر رکھ لیے تھے۔ لانچ آنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ اتفاق سے اس لانچ سے جانے والے مسافر اس کے گاؤں کے نہ رہے۔ البتہ اس لانچ سے کچھ مسافر اترے تھے۔ ہمیں ایک کیبن مل گیا۔ میرے پاس بھی معقول رقم تھی۔ اس شکار کو
اپنے جال میں پھنسا کر مجھے بہت خوشی ہوئی، جبکہ مجھے توقع نہیں تھی۔ جب لانچ روانہ ہوئی تو میں نے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹکنی لگا دی۔ وہ مجھے ترش نظروں سے دیکھنے لگی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ میں تنہائی سے فائدہ اٹھاؤں، مگر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے اب بچ کر بھی جا نہیں سکتی تھی۔ میں نے جب اسے کہا کہ تم کتنی رقم اور زیورات لائی ہو، دکھاؤ، تو اس کی جان میں جان آئی۔ پھر اس نے بستر پر رقم اور زیورات نکال کر رکھ دیے۔ یہ بہت ساری رقم تھی، جو چھوٹے اور بڑے نوٹوں کی شکل میں تھے، اور زیورات بھی سیروں کے تھے۔ بمل داس نے میرے پتا جی کی جائیداد اور زمینوں کو جعلی کاغذات کی مدد سے جو ہڑپ کر لیا تھا، وہ آج ماہ سعود کے وصول ہو گیا تھا۔ رات ہو گئی۔ اس قبر میں صرف ایک بستر، ایک کرسی تھی۔ چندا نے مجھ سے کہا کہ میں بستر پر لیٹ جاؤں، وہ کرسی پر سو جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ میرے دشمن کی بیٹی تھی، لیکن ناز و نام میں پلی ہوئی۔ میں نے اصرار کر کے اسے بستر پر سو جانے کے لیے کہا۔ قدرے تذبذب کے بعد وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ چونکہ اسے مجھ پر اعتماد ہو گیا، اس لیے وہ جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اس 4 گھنٹے کے سفر میں ہم دونوں قبر میں بند تھے۔ میں نے ایسی کوئی بات یا حرکت نہیں کی اور نہ اسے میلی نظروں سے دیکھا جس سے وہ خائف ہو جائے۔ لانچ جب سندر پور پہنچی تو اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ میں سندر پور کاروبار کے سلسلے میں 2-1 مرتبہ آ چکا تھا۔ میں نے اسے سرائے میں ٹھہرایا، اس کے مالک کو بتایا کہ چندا میری پتنی ہے۔ میں نے چندا سے کہا کہ میں ڈاکوں کے سردار سے مل کر آتا ہوں، وہ میرا انتظار کرے، اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرائے سے باہر قدم نہ نکالے۔ وہ نہ صرف بلکہ زیورات اور رقم کی بھی حفاظت کرے۔ سندر پور میں ہندو اور مسلمان بھی رہتے تھے، مندر اور مسجد بھی تھی۔ چونکہ سندر پور ایک طرح سے کاروباری مرکز بھی تھا اور کاروباریوں کی آمد و رفت بڑے شہریوں سے ہوتی تھی، اس لیے یہاں مکان کرائے پر بھی مل جاتے تھے۔ میں ڈاکوں کے سردار سے ملنے کے بہانے مکان کی تلاش میں نکلا تھا۔ میں مکان کرائے پر لے کر یا خرید کر اس میں چندا کو رکھ کر اس سے جی بھر کھیلنا چاہتا تھا۔ چندا اپنے ساتھ جو رقم لائی تھی وہ اتنی تھی کہ اس سے 3-4 مکان خریدنے پر بھی کافی رقم بچ سکتی تھی۔ جب میں سرائے پہنچا تو اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اسے دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ کمرے میں چندا نہیں تھی، لیکن بیگ موجود تھا، اس میں رقم اور زیورات بھی تھے۔ میں نے جب بیگ میں اس کی ساڑی نہیں دیکھی تو یہ سمجھا کہ شاید وہ نہانے کے لیے تالاب پر گئی ہوگی۔ اس سرائے کے عقب میں 2 تالاب تھے اور ان میں سے ایک صرف عورتوں کے لیے مخصوص تھا، جبکہ دوسرا مردوں کے لیے۔ میں نے چندا کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کمرے اور سرائے سے قدم باہر نہ نکالے۔ اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ بے وقوف رقم اور زیورات سے بھرا بیگ رکھ کر نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ میں چندا کے انتظار میں کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ پلٹ کر نہیں آئی تو مجھے تشویش سی ہونے لگی۔ میں کمرے کو بند کر کے اس پر سرائے کے مالک کے تالے لگایا اور چندا کو دیکھنے اس تالاب پر گیا جو عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں صرف 2 عورتیں موجود تھیں جو نہا کر کپڑے بدل رہی تھیں۔ وہاں چندا کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ جب وہ عورتیں تالاب سے باہر آئیں تو میں نے چندا کا حلیہ بنا کر ان سے دریافت کیا، کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ اس جادو کا توڑ کیا ہے؟ میں نے بےتابی اور تجسس سے پوچھا۔ میں دل ہی دل میں اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی لیٹی ہوئی ہو اور اس پر ایک نشہ طاری ہو رہا ہو اور جادوگرنی اس پر کوئی عمل کر رہی ہو اور اس نے لڑکی کا خون نہ پیا ہو، تو تم اس کالی دیوی کو دبوچ لینا، اس کی گردن میں دانت گاڑ کر اس کا تھوڑا سا خون پی لے جانا، وہ خون اس لڑکی کے جسم پر مل دینا۔ بڑی عجیب سی بات تھی، سمجھ میں نہ آنے والی تھی، لیکن میں اس مندر کی جانب تیزی سے لپک گیا تاکہ چندا کو اس کالی دیوی کے جادو سے اثر سے نکال سکوں۔ یہ مذاق والی بات نہ تھی اور ان دونوں عورتوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ بنگال تو جادوگروں اور جادوگرنیوں سے بھرا پڑا ہے، ہر قسم اور ہر طرح کا جادوگر اور جادوگرنی موجود ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا اور ہر بات ممکن تھی۔ تم واقعی بہت حسین اور میرا چندا
میری چندہ، میں 20 برسوں سے بہت ہی حسین لڑکی کی تلاش میں تھی۔ مجھے تمہارے جیسے جسم، حسن، نشیب و افراز و شباب کی تلاش تھی۔ آج میں یہ سب کچھ پا لوں گی، تمہارا رنگ روپ مجھے مل جائے گا۔ میں اس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کمرے میں ایک کونے میں بڑی سی مسہری لگی ہوئی تھی۔ بستر میں 2 عورتیں تھیں، ان میں ایک چندہ تھی، دوسری وہ کالی دیوی تھی جو چندہ کو اپنے جال میں پھانس کر لائی تھی۔ چندہ اس کی آغوش میں تھی، اس کے کپڑے فرش پر بے ترتیبی سے بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ کالی دیوی اس کے چہرے پر بے تحاشا اپنے لب ثبت کر رہی تھی۔ چندہ پر ایک نشے کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جیسے پوری طرح کالی دیوی کے حوالے کر دیا، اپنا تن من جیسے سونپ دیا تھا۔ اسے کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ کالی دیوی 40 برس کی ایک بھرپور اور پرکشش عورت تھی۔ وہ بے حد کالی رنگت کی تھی۔ جب وہ چندہ کی گردن پر اپنے دانت گاڑنے والی تھی، میں نے بستر کے پاس جا کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، پھر اپنے آغوش میں لے کر اسے سنبھلنے اور سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ میں نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے، دانتوں سے اس کی جلد کو کاٹا، پھر میرے ہونٹوں نے خون کا ذائقہ محسوس کیا۔ میں نے اس کے خون کو چوس لیا۔ چندہ کا چہرہ سفید پڑتا چلا گیا، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ غشی کھا جائے گی، اس لیے کہ تمہارے باپ نے میری ماں کی عزت برباد کر دی، میرے باپ کو قتل کر دیا، میرا بھی دشمن بن گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا میرے باپ کے گناہوں کی سزا آپ مجھے کیوں اور کس لیے دینا چاہتے ہیں؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے کہ اسے اذیت، دکھ اور تکلیف پہنچاؤں۔ میں نے سرد شفاف لہجے میں جواب دیا، پھر ایک روز موقع پا کر اسے بھی ختم کر دوں۔ میری موت سے اسے کوئی صدمہ نہیں ہوگا، چندہ بولی۔ البتہ میری ماں شاید ہی یہ صدمہ برداشت کر سکے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے اپنے باپ سے کس قدر نفرت ہے۔ وہ ایک ظالم و شکیل قلب اور دولت کا بھوکا ہے۔ میں آپ کے ساتھ پریشان ہو کر رقم اور زیورات لے کر صرف ماں کو بچانے کی غرض سے آئی ہوں۔ میری ماں بھی اس سے سخت نفرت کرتی ہے، وہ بھی ہمیں پسند نہیں کرتی ہے۔ وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو کس لیے پسند نہیں کرتا ہے؟ میں نے اس آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا اس کی جائز اولاد نہیں ہو؟ اس لیے کہ میں اور میری ماں نے اسے ہمیشہ ظلم و ستم اور عیاشی سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ چندہ نے جواب دیا، آپ کے پتا جی کون تھے؟ میرے پتا جی کا نام سبھاش مگر جی اور میری ماں کا نام مدھومتی۔ میں بتایا، کیا تم نے ہمارے بارے میں کبھی سنا؟ ویسے میں نے تمہیں کبھی داؤں میں نہیں دیکھا، تمہاری ماں کو دیکھتا رہا ہوں، تم شاید اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ آپ کے پتا جی میرے پتا جی کے بچپن کے دوست تھے، وہ کہنے لگی۔